क्वेश्चंस कौमी आमदनी में उतार चढ़ाव, इस पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन हमने तैयार करना है। वो कौन सा वाला? ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल। वेरी गुड। यहाँ हाँ, इसके साथ ये उसूल इसरा वाला भी करवा दूंगा। ये दो चीजें बस देख लेंगे पूरे चैप्टर में। पहले हम आते हैं ट्रेड साइकिल वाले टॉपिक पे। ये आ गया जी, तजारती चक्कर। तजारती चक्कर क्या होता है? आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारा साल एक जैसी नहीं रहती। कभी कारोबार की सरगर्मियां तेजी में होती हैं, कभी मंदे में होती हैं। कोई भी कारोबार की नेचर है किसी की, तो उसका भी कोई ना कोई सीजन का टाइम होता है और कोई ना कोई उसके मंदे जा रहे होते हैं। जिस तरह गर्म कपड़ों का कारोबार वो सर्दियों में होता है, गर्मियों में नहीं होता। और कॉटन के जितने भी कपड़े हैं, बारीक कपड़े हैं, उनका कारोबार गर्मियों में होता है, सर्दियों में नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक्स, ये गर्मियों में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। और चाय और कॉफी, ग्रीन टी, इनकी डिमांड सर्दियों में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कोई भी काम हो उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये तो इन किस्म के उतार चढ़ाव को बोलते हैं मौसमी उतार चढ़ाव, सीजनल फ्लक्चुएशन। इसके अलावा कुछ आपकी ऐसी फ्लक्चुएशन है जिसमें सीजन का कोई असर अंदाज नहीं होता। ओवरऑल पूरी दुनिया में उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल कभी ऊपर की तरफ होती है, कभी नीचे की तरफ मूव कर रही होती है। और ओवरऑल इसका कुछ ना कुछ बाज़ औक़ात आपको उसका इम्पैक्ट ज्यादा फील होता है, बाज़ औक़ात कम फील होता है। लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस साइकिल बनती है, इसका कारोबार में असरात लाजमी आते हैं, वाज़े आते हैं। जिस तरह पीछे ये कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से बेशुमार लोगों का कारोबार ठप हुआ कि नहीं हुआ? तो वो कारोबार क्यों ठप हुआ है? बाहर निकलने में पाबंदी है, बाजार बंद, ना कोई कस्टमर निकल रहा है चीजें खरीदने के लिए, ना कोई बेचने वाला जा रहा है। इसकी वजह से आपकी पूरी दुनिया में एक स्लम आ गया था। तो उसमें आपकी ना तो आपकी मेहनत में कोई कमी है, ना नीयत में कोई कमी है, लेकिन उसके बावजूद बिजनेस एक्टिविटीज चूंकि पूरे मुल्क में नहीं हो रही और पूरी दुनिया में नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपका कारोबार भी अफेक्ट हुआ। तो इसी तरह बाज़ औक़ात इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी में होती हैं। जिस तरह कोई बड़ी मईशतें हैं, वो कोई इस तरह की पॉलिसीज लगाती हैं, वहां पे फिर तरक्की होती है, जिसकी वजह से उसके असरात पूरी दुनिया पे आते हैं, डिमांड में इजाफा होता है और वो आपका काम चल पड़ता है। तो बहरहाल इसका तारुफ देखते हैं। और सुंदस ने काफी दिनों के बाद ज्वाइन कर ही लिया है, मुबारक हो जी, मुबारक हो। सरमायादारी की हामुल मईशतों में तजारती सरगर्मियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती। या तो कारोबार में बहुत ज्यादा तेजी होती है, या कारोबार में बहुत मंदा आ जाता है। इस किस्म के कारोबारी उतार चढ़ाव को कारोबारी चक्कर का नाम दिया जाता है। अब प्रोफेसर जेम्स ने इसकी कोई तारीफ की है। वो कहता है जी, तजारती चक्कर तमाम माशी सरगर्मियों में उतार चढ़ाव का नाम है, जो कि कई एक मखसूस चक्रों के अमल पजीर होने की वजह से वाक़ होते हैं। इसी तरह नीचे एक और प्रोफेसर है, उसकी अपनी डेफिनेशन है, प्रोफेसर मिचेल की अपनी डेफिनेशन है। ये आपने कोई एक दो डेफिनेशन याद कर लेनी है। अब तजारती चक्रों की इकसाम ये काट दें। वैसे जनरल साहब को आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले है जगलर साइकिल। ये 9 या 10 साल इसकी मुदत होती है। और एक किचन साइकिल है, ये 40 माह या 3.25 साल तक, यानी कि जगलर साइकिल से कम दौरानिया इसका होता है। एक है जी कॉन्ट्रेक्टिव साइकिल, इसकी म्याद ज्यादा होती है, 50 साल की होती है इसकी। लेकिन टाइप्स आप छोड़ दें, नीचे आपने तजारती चक्रों के मुख्तलिफ अदवार ये करने हैं लाजमी। ये इसके डिफरेंट फेजेस हैं। तो जिस वक्त कारोबारी सरगर्मियां अपने टॉप पे हैं, इसे बोलते हैं गर्म बाजारी, प्रोस्पेरिटी, बूम भी इसे कहते हैं। और जिस वक्त बिल्कुल मंदे डेड फ्लॉप एक्टिविटीज हैं, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने जमीन के साथ लगी हुई हैं, तो उसको बोलते हैं फिर सर्द बाजारी। सर्द बाजारी से ऊपर की तरफ इकोनॉमी उठती है, उसे बोलते हैं रिसेशन, बहाली। और जब गर्म बाजारी से नीचे की तरफ आपकी मईशत आना शुरू हो, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, सुकराव। तो बहरहाल ये नीचे लिखा हुआ है जी, तजारती चक्रों के ये अदवार होते हैं। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट ही डिप्रेशन से किया है। पाकिस्तान वो बेचारा रहता है डिप्रेशन में, हर बंदा ही डिप्रेशन का मरीज है। दुकानों में इतने कस्टमर नहीं होते जितने मेडिकल स्टोर में होते हैं। मेडिकल स्टोर पे जाओ और लाइना ते लग के बारी आंदी है। हो इधर लाहौर पे तो है ऐसे ही है कमल कम। सर्द बाजारी या कसाद बाजारी, तजारती चक्कर के इस दौर में लोगों की आमदनियां, अब डिप्रेशन है, इकोनॉमी आपकी जमीन के साथ लगी हुई है, तो आमदनियां कम होंगी कि ज्यादा होंगी? हाँ, तो कम ही होगी ना। रोजगार की सतह बहुत पस्त होती है, जिसके नतीजे में अशिया की कीमतें गिर जाती हैं। कीमतें इसलिए गिरती हैं क्योंकि
اب لوگ خرید ہی نہیں رہے، ان کے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں ہے، پروڈیوسر بھی کہتے ہیں بغیر ضائع کرنے کے بہتر یہی ہے کہ قیمتیں کم کر دیں، شاید کوئی نہ کوئی خرید لے، تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، آجرین کے منافع کم ہو جاتے ہیں، وہ پیداوار اور روزگار میں کمی کر دیتے ہیں۔ جب قیمتیں کم ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ان کا پروفٹ مارجن کم ہوگا، جس سے پروڈیوسر ڈی موٹیویٹ ہوں گے اور کہیں گے یار پروڈکشن کم کرو، اتنا لاس نہیں ہم بیئر کر سکتے۔ تو پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے روزگار مزید کم ہوگا، ڈیمانڈ مزید کم ہوگی، اور اکانومی وہ آپ کی نیچے سے آپ نے وہ ملٹی پلائر کا افیکٹ پڑا ہوگا، کئی ملٹیپل ٹائم اکانومی نیچے آتی رہے گی، آپ کی پیداوار اور روزگار میں کمیاں آنا شروع ہو جائیں گی، خصوصاً اشیاء سرمایہ کی صنعتوں میں پیداوار بہت کم ہوتی ہے، بینکوں کے پاس نقد رقوم خاصی مقدار میں جمع ہو جاتی ہے، اور بہت کم شرح سود پر کوئی شخص قرض لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ مختصراً یہ کہ اس دور میں آجرین مایوس، جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ نیچے، یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ سمجھا دوں آ رہی ہے؟ اس کے بعد پھر بحالی کا دور شروع ہوتا ہے، کیونکہ مایوسی کے بادل جب چھٹتے ہیں اکانومی اوپر جانا شروع ہوتی ہے، اس کی بھی پوری کہانی ہے، ریزنز ہیں، ابھی صرف ہم نے ان ریزنز کو نہیں جانا، صرف یہ دیکھنا کہ بحالی کیا ہوتی ہے۔ سرد بازاری کا دور ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، بلکہ معیشت میں آہستہ آہستہ بحالی کے حالات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، بہت سے صارفین نے اخراجات اس لیے کم کیے ہوتے ہیں، ابھی مزید قیمتیں مزید کم ہوگی، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں بھائی اب پھر اخراجات کرنے شروع کر دیں، کیونکہ قیمتیں اپنے منیمم لیول پہ پہنچ گئی ہیں، یہاں سے ان کو یہ سمجھ آتی ہے، تو وہ پھر اخراجات میں جیسے اضافہ کرتے ہیں، پھر اس کا تھرو ملٹی پلائر افیکٹ آپ کا نیشنل انکم میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں مزید نہیں گرتی بلکہ اوپر کو اٹھنا شروع ہوتی ہیں اور حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں۔ مزید کساد بازاری میں جو فرمیں باقی رہ جاتی ہیں وہ اپنی مشینیں بدل کاری ان کی شروع کر دیتی ہیں، جن کی بنا پر اشیاء سرمایہ کی تھوڑی بہت طلب پیدا ہوتی ہے اور معیشت اٹھنا شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد معیشت اوپر جاتے جاتے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ کہاں پہ پہنچ جاتی ہے؟ گرم بازاری یا خوشحالی، پروسپیرٹی آف بوم۔ اس میں اب اس فیز میں کاروباری سرگرمیاں پیک پہ ہوتی ہیں، ہر بندے کو روزگار مل رہا ہے، اچھا کما رہا ہے، خوشحالی ہے، قیمتیں مناسب ریٹ کے ساتھ اوپر جاتی جا رہی ہیں، جس سے پروڈیوسر موٹیویٹ ہو کے اپنی پروڈکشن میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور ایک طرف پروڈکشن ہوتی جا رہی ہے، کنزمپشن ہوتی جا رہی ہے، معیشت آپ کی اچھی خاصی چل رہی ہے، نیشنل انکم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں بھی یہی باتیں لکھی ہوں گی۔ بحالی کا دور بڑھتے بڑھتے گرم بازاری کے دور میں داخل ہو جاتا ہے۔ بحالی کے دور میں جب آجرین کے منافع بڑھنے لگتے ہیں تو وہ بینکوں وغیرہ سے قرض لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں شرح سود میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب معیشت مکمل روزگار کی حد عبور کر لیتی ہے، فل امپلائمنٹ کی سٹیج کے بعد پھر مہنگائی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے قیمتیں اور مصارف پیدائش وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، لیکن آجرین مزید منافع کمانے کے چکر میں اتنے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو لالچ ہوتی ہے کہ ہم پیسہ بٹوریں کس طریقے سے، وہ ہر مناسب اور غیر مناسب پروجیکٹ میں سرمایہ کاری انے وہاں کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ پھر اوپر اور بے روزگاری نیچے۔ سمجھ لگی بات؟ یہ چوتھا فیز ہے سکراؤ، ریسیشن، کنٹریکشن یا ریسیشن۔ ہاں، اوپر کو جب اکانومی اٹھتی ہے تو اسے ریوائول یا ریکوری کہتے ہیں، میں نے اسے ریسیشن کہہ دیا تھا، یہ ریوائول ہے، اور جو اکانومی نیچے آتی ہے اسے ریسیشن یا کنٹریکشن کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں بات۔ اس میں گرم بازاری کا دور ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، کیونکہ ہمیشہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں رہتی، وہ اس میں چینج ہونا ہی ہونا ہے۔ گرم بازاری کے دور میں ایسے جراثیم جنم لے لیتے ہیں جو گرم بازاری کو ختم کرتے ہیں۔ گرم بازاری کے دور میں بینکوں نے بے تحاشا قرض دیے ہوتے ہیں، اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے نقد محفوظات خطرناک حد تک گر چکے ہیں۔ اب جو بینک قرض دیتا ہے وہ اپنے پاس کوئی نہ کوئی شے گر بھی رکھتا ہے، تو جس نے قرض لینا ہے وہ نقد محفوظات اپنے وہ گرو رکھوا کے قرض لیتا ہے، تو جب ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ان کی ویلیو اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے، لہذا وہ قرض کی شرائط اور سخت کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے واپسی کا مطالبہ کرنے کے لیے وہ جو جنہوں نے قرض اٹھایا ہوتا ہے وہ پھر اس میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے اور اکانومی آپ کی نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی پیداوار، اس کا پھر سارا امپیکٹ وہ قیمتوں پر آتا ہے، بالآخر کم قیمتوں پر ہی فروخت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پروڈکشن پھر ایک سٹیج آئے گی جب ڈیمانڈ سے زیادہ آگے نکل جائے گی پروڈکشن، پھر مجبوراً قیمتیں کم کرنا پڑیں گی پروڈیوسرز کو، اور قیمتیں کم کرنے کے رزلٹ کے چکر میں اکانومی آپ کی نیچے آنا چاہیے، یہ سارے منافع گرنے کی وجہ سے نیشنل انکم کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ نے اس کی خصوصیات سے اوپر اوپر تک ابھی کام رکھنا ہے۔ تجارتی چکر کیا ہوتا ہے؟
اس کی 4 فیزز کون کون سے ہیں یہ یہاں تک یاد رکھیں. کسی پوائنٹ میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اچھا جی، اب تجارتی چکر کی خصوصیات ہیں. یہ خصوصیات پر کے ہمیں یہ پتا چلے گا تجارتی سائیکل بنتی کیوں ہے. اگر پروسپیرٹی ہے تو پروسپیرٹی میں سے ہم پھر کیا وجہ بنتی ہے کہ ہم واپس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اکانومی اوپر کو کیسے جاتی ہے, اٹھتی کیوں ہے, نیچے کو کیوں آتی ہے, یہ ڈیٹیل میں آپ یہ پڑھ لو گے نا ایک بار تو آپ کو سارا کچھ ایزیلی سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, سے پہلا ہے مجموعی معاشی سرگرمیوں میں اتار چڑھاؤ. تو ان میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے, ان کے ہمیشہ ایک جیسی مدت ہی رہتی ہے یا ان میں کوئی فرق ہوتا ہے. اتار چڑھاؤ کی جو سرگرمی ہے وہ کیسی ہوتی ہیں. تجارتی چکر کسی ملک کی مجموعی معاشی سرگرمی میں اتار چڑھاؤ کا نام ہوتے ہیں. اگر ملک کی معیشت کے کسی ایک انفرادی شعبے مثلا ٹیکسٹائل میں اتار چڑھاؤ واقع ہو تو اس عمل کو ہم تجارتی چکر نہیں کہتے, کیونکہ یہ تو پھر ایک مجموعی عمل کا نام ہے نا. پورے ملک میں یا پوری دنیا میں جو چکر بنتے ہیں ہم اسے ذکر کریں گے. کسی ایک آدھے کارخانے میں اگر سلم آ گیا ہے, اوورآل پورے ملک میں پروسپیرٹی چل رہی ہے, تو ہم وہ انڈیویجول کارخانے یا یونٹ کو ڈسکس نہیں کریں گے, کیونکہ میکرو اکنامکس ہمیشہ ایگریگیٹ کو ڈسکس کرتی ہے. ٹھیک, اور یہاں پہ مجموعی معاشی سرگرمیاں, یہ یہاں پہ نا یہ انہوں نے انگلش غلط لکھی ہوئی ہے, ان دونوں کی یہ لکھ دیا ڈفرنس ان پیریڈ آف فیزز. یہ اور چیز ہے. اس یہاں پہ آئے گا ایگریگیٹ ایکٹیویٹیز, ان کو ہمیشہ کنسیڈر کرتی ہے, انڈیویجول کو کنسیڈر نہیں کرتی. اب دوسرا ورڈ ہے ادوار کی مدت میں فرق. اب یہ جو فیزز ہیں ان کا دورانیہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے آبزرو کیا اچھا پچھلی دفعہ 3 سال کا فیز آیا تھا ایک بزنس سائیکل کا, تو اب اس دفعہ بھی 3 سال کا ہی آئے گا. نو 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 نو, اس غلط فہمی میں نہیں رہنا. اگلے سال ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ 5 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, اس سے اگلی دفعہ 6 سال کا ہے. تو یہ فرق ہوتے رہتے ہیں, ان میں کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ انپریڈکٹیبل ایکٹیویٹیز وہ رونما ہوتی رہتی ہیں جن کو آپ پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے یہ جو حادثات کی نوعیت ہے, ایکٹیویٹیز کی نوعیت ہے, آپ کی بزنس سرگرمیوں کی نوعیت ہے, وہ زیادہ کم ہوتی رہتی ہے. ان کا کوئی دورانیہ فکس نہیں ہو سکتا. تجارتی چکروں کی تاریخ کے مطالعے سے علم ہوتا ہے کہ تجارتی چکر بار بار ایک ہی صورت میں نمودار نہیں ہوتے, نیز ان کی شدت اور ان کے ادوار کی مدت وغیرہ بھی ڈفرنٹ ہوتی ہے. کچھ معمولی اور بعض چکر شدید نوعیت کے ہوتے ہیں. چکر بار بار پڑھ کے مجھے چکر آنے لگ گئے. بعض چکروں میں گرم بازاری شدید اور بعض میں سرد بازاری شدید ہوتی ہے. عام طور پہ 7 سے 12 سال تک اس کا دورانیہ رہتا ہے ایک چکر کا. اوکے جی. نمبر 3, اثرات میں پھیلاؤ کی نوعیت. تو اب ان کے پھیلاؤ کی نوعیت مثلا اس کا امپیکٹ وہ کسی ایک انڈسٹری میں آتا ہے, 2 انڈسٹری میں آتا ہے, پورے ملک میں آتا ہے, پورے ایشیا میں آئے گا, یورپ میں آئے گا, یا پوری دنیا میں آئے گا. تو یہ نوعیت بھی ہر دفعہ فرق ہوتی ہے. بعض اوقات یورپ میں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہیں بزنس ایکٹیویٹیز, ایشیا میں اتنا اچھا نہیں کرتی. بعض اوقات ایشیا میں اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہیں, انٹارکٹیکا میں نہیں اچھی کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس کی نوعیت بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تجارتی چکر کے اثرات معیشت کے کسی ایک شعبے تک محدود نہیں رہتے, بلکہ چھوت کی بیماری کی طرح ایک شعبے سے دوسرے شعبوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں. زراعت, صنعت, روزگار, آمدنیاں, منافع, شرح سود, لگان, اجرتیں, صرف, بچتیں, یہ سب کے سب متاثر ہوتے ہیں. اب نمبر 4, عالمی نوعیت کے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے صرف ادھر فیصل آباد میں آ گیا ہے یا اسلام آباد میں آ گئی ہے, بن گیا بزنس سائیکل اور کسی جگہ پہ نہیں بنی. تو یہ عالمی نوعیت کی ہوتی ہے, پوری دنیا اس کے لپیٹے میں آتے ہیں. جس طرح کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا اس کے اثر میں آئی تھی, تو وہ اس کی وجہ سے تجارتی چکر بنتے ہیں. کبھی بعض اوقات دھوپیں اچھی لگی, فصلیں اچھی ہو گئی, اور آپ کا بزنس ایکٹیویٹیز اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئی. بعض اوقات کوئی ایسا فلڈ آ گیا, طوفان آ گیا, سارا کھانے پینے کا سامان وہ بہ گیا پانی کے ساتھ ہی, فصلیں تباہ ہو گئی, گائے آپ کے جو جانور ہیں وہ سارے ویسٹ ہو گئے, جس کی وجہ سے پھر سلام آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹے میں لے لیتا ہے. تو یہ تجارتی چکر عالمی نوعیت کے ہوتے ہیں. تجارتی چکر عالمی نوعیت کے ہوتے ہیں, یعنی اگر کسی ایک ملک میں گرم بازاری کے حالات ہیں تو تمام ممالک جن کے ساتھ اس کے تجارتی روابط ہے, لین دین وہ کرتے ہیں, ان میں ان کے اثرات منتقل ہو جائیں گے. اور اگر کسی ایک سیکٹر میں سرد بازاری ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے ممالک میں بھی سرد بازاری آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گی. اس بات سے اتفاق کرتے ہو کہ کوئی نہیں؟ اب اگر ایک ملک وہ اس میں پیداوار میں بہت اضافہ ہو گیا, جی امریکہ میں پیداوار میں اضافہ ہو گیا, اس نے ہر انڈسٹری میں تباہی اتار دی ہے, تو اب جو اس کی فالتو پیداوار ہے اس نے دوسرے ممالک کو بیچنی ہے نا,
جی تو دوسرے ممالک تو کے وہ کم پاس قیمت میں ہی بیچے گا. کم قیمت میں بیچے گا، اور دوسرے ممالک کے پاس بھی اس چیز کی وافر مقدار آنا شروع ہو جائے گی. تو ایک ملک کی معیشت جس میں گرم بازاری تھی یا پروسپیرٹی تھی، اس کی وجہ سے دوسرے اکنامک ایکٹیویٹیز جو ممالک دوسرے ہیں ان میں بھی پروسپیرٹی آنا شروع ہوگی. اس کا آہستہ جی آہستہ امپیکٹ دوسرے میں. اسی طرح اگر ایک معیشت وہ ڈاؤن ہوگی تو اس کے اثرات بھی دوسری معیشت تک آنا شروع ہو جائیں گے. نمبر 5 ہے سماجی اثرات. سوشل افیکٹ بھی ہوتے ہیں بزنس سائیکل کو بنانے یا نہ بنانے میں. اس کا کیا مطلب ہوا، یہ نہیں مجھے سمجھ آئی. یہ سوچ کے بتاؤ ذرا اس میں کیا چکر ہے. بزنس سائیکل کے سوشل افیکٹ بھی آتے ہیں. عام طور پہ جب ڈپریشن ہوتا ہے نا، سرد بازاری، جی جہاں پہ بندے ہیں ہر طرف برے حال دے بانکے دے آ رہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ان دنوں میں آپ کی جو سوشل ایولز ہیں وہ جنم لیتی ہیں. خودکشیاں ہوتی ہیں، چوری ڈکیتی رازنی، اس کی وارداتیں بتاخوری، یہ پھر آپ کو جرائم کی ریشو وہ زیادہ ہو جاتی ہے. کیونکہ جی ہر بندہ ہی پکانا ہے، اس کو میلی کہیں سے نہیں رہا، پھر کہیں پہ پتا چلے گا جی بینک ڈکیٹی ہو گیا ہے، اے ٹی ایم میں ڈکیٹی ہو گیا ہے، گن پوائنٹ پہ موبائل چھینے جا رہے ہیں. تو یہ واقعات اس طرح کے زیادہ ہوتے ہیں. اور ڈیولپنگ نیشن جو بیچاری رہتی زیادہ ڈپریشن میں ہے، تو ایسی معیشتوں میں ان واقعات کی ریشو بھی پھر زیادہ ہی ہوگی ڈیولپڈ نیشن کی بجائے. اور اس کے برعکس جب گرم جی بازاری کا دور ہوتا ہے، پروسپیرٹی بوم، ہر طرف خوشحالی، لوگوں کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، تو ان کو پھر کیا ضرورت ہے چوریاں ڈکیتیاں کرنے کی، خودکشیاں کرنے کی، وارداتیں اس طرح کی پھر کم ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بزنس سائیکل کے سوشل افیکٹس بنتے ہیں. تو ڈپریشن میں میڈیکل سٹوروں میں رش لگا ہوتا ہے، پارک خالی ہوتے ہیں. اور پروسپیرٹی میں میڈیکل سٹور، ہاسپٹل، ان میں ذرا رش کم ہوتا ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تجارتی چکروں کو دور کرنے کے اقدامات، یہ بھی آج ہی کرنے ہیں آپ نے، ان کو بھی دیکھو ساتھ لازمی. کون کون سے اسٹیپ ہیں؟ مالیاتی پالیسی، فسکل پالیسی جسے کہتے ہیں، جو گورنمنٹ بناتی ہے. گورنمنٹ ایسی پالیسی بنائے اگر تو بزنس ایکٹیویٹیز ڈپریشن میں ہے، سرد بازاری میں ہے، تو ان کو بوسٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. کردار کس طرح ادا کرے؟ لوگوں کو ٹیکس میں ریلیف دے، لوگوں کو قیمتوں میں سبسڈیز دے، ڈفرینٹ پروجیکٹس میں قیمتوں میں چھوٹ دے، جس کی وجہ سے لوگ موٹیویٹ ہو اور وہ کاروبار اپنا سٹارٹ کر سکے. کاروباری سکیموں کے لیے ان کے لیے آسان شرائط پہ قرضے وہ دینا شروع کرے، روزگار کے مواقع میسر کرے، جس کی وجہ سے پھر آپ کی اکانومی اوپر کو اٹھنا شروع ہوگی. اور یہی اگر پروسپیرٹی ہے، ہر طرف مہنگائی نے برا حال کر دیا ہے، تو ایسے میں بھی گورنمنٹ اپنی پالیسی بنا سکتی ہے کہ ٹیکس زیادہ لگائے، لوگوں کو قرضہ دینا بند کرے، سرمایہ کاری کرنا بند کرے، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرے، جس کی وجہ سے آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز نیچے آنا شروع ہوں گی. تو مالیاتی پالیسی اپنا بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہے تجارتی سائیکل کو بہتر کرنے میں. سمجھے بات؟ جی اسی طرح زرعی پالیسی، مونیٹری پالیسی، یہ بھی اپنا رول بہت حد تک پلے کر سکتی ہے. بینک کو بھی یہ چاہیے کہ جب سرد بازاری ہے تو وہ نئے نوٹ چھاپے، شرح سود کو کم کرے، لوگوں کو قرضے دے آسان شرائط پہ، تو جس کی وجہ سے لوگ سرمایہ کاری کریں اور بزنس ایکٹیویٹیز آپ کی اوپر جائیں. اور اپوزٹ حالات میں پھر یہ اپنی اپوزٹ پالیسی بنا لے، تو اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے. بفر سٹاک. بفر سٹاک کیا ہوتا ہے؟ حکومتیں عالمی طور پر بفر سٹاک اسکیمیں شروع کر کے گرم بازاری اور سرد بازاری کو کنٹرول کر سکتی ہیں. جیسے گرم بازاری میں حکومتیں اپنے ذخائر میں سے مناسب قیمتوں پر اشیاء فروخت کرے، اور سرد بازاری میں مناسب قیمتوں پر ان کو خرید لے اور اپنے سٹاک میں رکھے. جس طرح بونڈز وغیرہ ہوتے ہیں، حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ کم سے کم ہو، ملک میں سرکولیشن آف ویلتھ وہ کم ہو، تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ لوگوں کو بونڈ بیچ دے گی، گورنمنٹ سیکیورٹیز بیچ دے گی، جس کی وجہ سے لوگ بونڈز خرید کے گھر میں رکھ لیں گے اور پیسہ بینکوں میں جا کے سٹک ہو جائے گا، مارکیٹ میں نہیں آئے گا، سرکولیشن میں نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری ہونا بند ہو جائے گی، قیمتیں نیچے جانا شروع ہو جائیں گی، بریک لگ جائے گی ذرا. اور یہی اگر اکانومی کو اوپر اٹھانا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، لوگوں کو خوشحال کرنا چاہ رہی ہے، سرد بازاری سے نکالنا چاہ رہی ہے، تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ جو لوگوں کے پاس بونڈز یا گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں ان کو خرید لے گی، جس کی وجہ سے بونڈز اور گورنمنٹ سیکیورٹیز واپس بینکوں میں چلے جائیں گے اور پیسہ لوگوں کے پاس آ جائے گا، اور وہ واپس ان سرکل لے کے آئیں گے. کوئی سرمایہ کاری کرے گا، کوئی اس سے خرچہ کرے گا، کھانے پینے پہ اپنا خرچہ لگائے گا، مارکیٹ میں پیسہ آئے گا، سرکولیشن میں آئے گا، تو اور روزگار بننا شروع ہوگا. سمجھ رہے ہو بات؟ تو یہاں تک ہی کام کرنا ہے. تجارتی چکروں کے نظریات یہ کاٹ دو نہیں کرنے، یہاں تک آپ کا کوشچن ہو جاتا ہے کمپلیٹ.